बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़श्ता 48 घंटों में ये इमरान खान साहब की दूसरी बड़ी कामयाबी है कि जिसका बरमला एतराफ़ अब इमरान खान मुखालिफ तज्ज़िया निगार भी खुले आम कर रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले इमरान खान साहब के दुश्मन नंबर 1 और सियासी मुखालिफ नवाज शरीफ साहब का इमरान खान साहब के पेज पर आना और उसके बाद पाकिस्तान की ताकतवर तरीन इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे जो कि इस वक्त इमरान खान साहब के साथ आमने सामने हैं, उनकी जानिब से भी इमरान खान साहब के पेज पर आना बिलाशुबा 48 घंटे के अंदर दूसरी बड़ी कामयाबी है। लेकिन अगर मजीद पीछे जाएं तो यह कहा जा सकता है कि 72 घंटों के अंदर यह इमरान खान साहब की तीसरी बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इससे पहले अगर सुहेल आफरीदी साहब की नॉमिनेशन और उसके बाद फिर सुहेल आफरीदी साहब का स्मूथली वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो जाना गुज़श्ता 72 घंटों में यह पहली बड़ी कामयाबी थी। उसके बाद ये दीगर दो बड़ी कामयाबियां हैं जो कि नवाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इमरान खान साहब के पेज पर ले आई हैं, जिनका आगे चलकर आपके सामने हम जिक्र करते हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन यानी उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के मामले पर राजी और तैयार ना होने के बाद ये दूसरा ऐसा मामला है कि जिस पर इमरान खान और नवाज शरीफ इस वक्त एक पेज पर आ गए हैं। और क्या इमरान खान और नवाज शरीफ का एक पेज पर आना मुस्तकबिल में किसी नई सियासी सफबंदी की तरफ इशारा है या किसी नई सियासी सफबंदी की तैयारी है? पहले दिफाई अमूर के मामला नंबर 1 पर इमरान खान साहब और नवाज शरीफ का एक मौक़िफ़ और उसके बाद फिर सफारती अमूर और खारजा अमूर के मामला नंबर 1 पर इमरान खान और नवाज शरीफ साहब का एक पेज पर आना, यह मामला क्या है? आगे बढ़ने से पहले आर्मी चीफ साहब की काकूल में की गई तकरीर के वो 7 अहम तरीन नुकात के जो असल में मुस्तकबिल में नवाज शरीफ और इमरान खान साहब को मजीद करीब ला सकते हैं और एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब काकूल में उनकी की गई तकरीर, तवील तरीन तकरीर का हवाला दिया जा रहा है, इमरान खान साहब की कामयाबियों का हवाला दिया जा रहा है, वहीं इस वक्त सऊदी अरब हो, बरतानिया हो या अमेरिका, वो पाकिस्तान को मुबारकबादें देते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और इनकी तफसीलात आपके सामने रखने से पहले एक इंतहाई ज़रूरी दरख्वास्त समझ लें या अहम तरीन पैगाम समझ लें। अब ये चुप होने का वक्त नहीं, अपने बच्चों और पाकिस्तानी अवाम के आइनी, कानूनी और जमहूरी हक के लिए आवाज़ बुलंद करें। मैंने ये वीडियो आप तक पहुँचाकर अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, आप भी इस फ़र्ज़ को निभाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार करें और फिर सबसे बढ़कर अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो जनाब, मामला है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हतमी सीज फायर का। मुआहदा तय पा चुका कि जंग बंदी होगी और मुज़ाकरात होंगे। पहली बड़ी कामयाबी इमरान खान साहब की 48 घंटे में उनका यह कहना कि इस मामले के ऊपर मुज़ाकरात किए जाएं, उसके बाद फिर नून लीग का और हुकूमत का और फिर इस्टेब्लिशमेंट का मुज़ाकरात की जानिब बढ़ना, पहली बड़ी कामयाबी। दूसरी बड़ी कामयाबी इमरान खान साहब का कहना कि इस मसले का हल मुज़ाकरात के ज़रिए निकाला जाए और फिर मुज़ाकरात ही के ज़रिए नून लीग की इस चुनतखब हुकूमत का और पाकिस्तान की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट का इस मसले का हल मुज़ाकरात के ज़रिए निकालने का ऐलान करना एक और बहुत बड़ी कामयाबी। और इससे पहले क्या हो चुका, गुज़श्ता दोनों वीडियोज़ को अगर कनेक्ट करके देखें तो वो मुलाकात जो कि सुहेल आफरीदी साहब से की जानी थी, जो नहीं हो सकी, जिसके बाद रात गए इमरान खान साहब को एक पैगाम पहुंचाया गया और अब उसके बाद इमरान खान साहब के साथ जो मफाहमती फार्मूला इस वक्त नवाज शरीफ साहब की जो है वो ये कहा जाना चाहिए उनकी रजामंदी के साथ जो आगे बढ़ा रहे हैं नून लीग के कुछ हल्के, जिस पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, उस वाले से कुछ मजीद तफसीलात जनाब आई आपके सामने जो हमने आपके सामने रखनी है। पहले इमरान खान, फिर नवाज शरीफ और फिर आर्मी चीफ का पाक अफगान मुज़ाकरात की हिमायत करना इमरान खान साहब के बयानिए, इमरान खान साहब के नैरेटिव की बहुत बड़ी कामयाबी है और इमरान खान साहब और ताकतवर हल्कों
کے ساتھ جو اس وقت سہیل آفریدی صاحب کے ذریعے مستقبل میں جو بامانی بات چیت ہونی ہے، یہ باقاعدہ طور پر اس کا نقطہ آغاز ہے کہ عمران خان صاحب نے نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو اپنی اس ایک زبردست پالیسی کے ذریعے، کانٹینیوس مستقل مزاجی کی پالیسی کے ذریعے ان کو اپنے ساتھ ایک پیج پر لے آئے، اور اب نواز شریف اور پوری نون لیگ بھی وہی بات کر رہی ہے جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ پہلے خواجہ سعد رفیق نے تو صرف بات کی جو کہ نواز شریف کے انتہائی قریب ہیں، پھر خواجہ آصف صاحب تو جا کر مذاکرات کی قیادت کرنے لگ گئے، اور اب ان کی جانب سے اعلان بھی آ چکا ہے سامنے، اور ایسے وقت میں آیا کہ جب آرمی چیف صاحب نے جو ہے وہ آرمی چیف صاحب کے حوالے سے بھی ایک اوورسیز پاکستانیوں کا ایک فورم ہے، پاکستان دوست فورم، اس نے بھی ایک 7 نکاتی فارمولہ جو ہے وہ سامنے رکھا ہے کہ کیسے پاکستان کے اندر عمران خان صاحب اور طاقتور حلقے مل جل کر کچھ معاملات کے اندر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے دوحہ میں پاک افغان مذاکرات کو نہایت اہم قرار دیا خواجہ سعد رفیق صاحب نے نواز شریف صاحب کی خواہش کے اوپر، کیونکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب کہہ چکے تھے کہ ان معاملات کو آپ نے مذاکرات کے ذریعے حل کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا خبر آتی ہے جناب، رات کے پہلے آرمی چیف صاحب کا پیغام آتا ہے کہ وہ افغانستان کے لوگوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ دائمی تشدد کی بجائے باہمی سلامتی کا انتخاب کریں، کیونکہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے جو پیغام دیا تھا عمران خان صاحب کے نظریات کی روشنی میں، وہ یہ تھا کہ دونوں طرف سرحد کے یکساں کلچر، ایک ہی زبان اور کروڑوں مسلمان دونوں طرف آباد ہیں، اور اس معاملے کو کسی کی سلامتی کی قیمت پر نہیں بلکہ دونوں قوموں کو، دونوں ملکوں کو آپس میں مل بیٹھ کر اس معاملے کو حل کرنا چاہیے۔ پھر آرمی چیف صاحب نے کہا کہ جناب باہمی سلامتی کا انتخاب کریں۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں واضح طور پر انہوں نے اس حوالے سے ذکر کیا تھا۔ مزید کیا پوائنٹس تھے؟ 7 نکاتی فارمولہ کیا ہے پاکستان دوست فورم کا، اور عاصم منیر صاحب کی تقریر کے اندر وہ کون سے 7 نکات ہیں جو مستقبل میں انہیں عمران خان صاحب کے مزید قریب لے کر آئیں گے، جو یہ بھی ظاہر کرنے ہیں کہ کیسے نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب اس وقت ایک پیج کے اوپر ہیں۔ اس کے بعد جناب خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ جنگ بندی، ہمسایہ ملک ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے۔ اعلان کیا انہوں نے رات گئے کہ یہ جناب جنگ بندی ہو چکی ہے، اور اس کی تفصیلات جناب کچھ یوں سامنے آئیں۔ اعلان کیا گیا کہ پاکستان اور افغانستان فوری جنگ بندی کے اوپر راضی ہو گئے ہیں، اور یہ معاملہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا کہ جب سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے بھی آج بیان آیا تھا کہ بھارت ہو یا افغانستان ہو، پاکستان کی سلامتی کے اوپر کوئی بھی ملک اگر حملہ کرے گا تو اسے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ہم پاکستان کی مسلح افواج پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھارت کی جانب سے پاکستان کو للکارا گیا، پاکستانی عوام کو، پاکستانی فوج کو للکارا گیا، جب نواز شریف، مریم نواز، آصف زرداری صاحب خاموش تھے، ایکس اکاؤنٹ کے اوپر عمران خان صاحب کا بیان آتا ہے، پوری کی پوری نوجوان نسل، پاکستانی قوم، پاکستانی عوام ڈٹ کر پاکستانی اداروں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پر چاہے DGI/SPR ہوں، چاہے آرمی چیف ہوں، چاہے کور کمانڈر کانفرنس ہو، اور چاہے محسن نقوی صاحب ہوں، تمام کو نوجوان نسل کا، یوتھ کا ذکر کرنا پڑتا ہے، اور یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی یوتھ نے، پاکستان کی نوجوان نسل نے کمیونیکیشن کے محاذ پر، سوشل میڈیا کے محاذ پر، نیریٹوز کے محاذ پر، تمام محاذوں پر پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ مل کر شکست دی۔ اور ڈیفینیٹلی جب آپ یوتھ کا ذکر کرتے ہیں، نوجوان نسل کا ذکر کرتے ہیں، جس کا ان دنوں بار بار ذکر آرمی چیف صاحب بھی کر رہے ہیں، تو سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یوتھ سے کیا مراد ہے، نوجوان نسل سے کیا مراد ہے۔ وہی یوتھ، وہی نوجوان نسل جو 90% سے زائد کی تعداد میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، جنہوں نے 8 فروری 2024 کو ریکارڈ جو ہے وہ جناب ووٹ ڈالے، پاکستان تحریک انصاف کو ریکارڈ تعداد میں گھروں سے باہر نکل کر پاکستان کے ماضی کی تمام تر روایات بدل کر رکھ دیں، کہ کیسے 70 کی دہائی میں پیپلز پارٹی کے خلاف جب ہوئی اسٹیبلشمنٹ تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کہیں نظر نہیں آئی، 90 کی دہائی کے اندر نون لیگ کے خلاف ہوئی تو پھر اس کے بعد نواز شریف اور نون لیگ کہیں نظر نہیں آئے، لیکن یہاں پر معاملہ بڑا الٹ ہوا، اور جب اسٹیبلشمنٹ نے، طاقتور حلقوں نے، میڈیا نے، بیوروکریسی نے، قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کی سربراہی کرتے ہوئے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر راستے، الیکشن کمیشن نے بھی تمام تر راستے بند کرنے کی کوشش کی، لیکن جس طرح سے للکارا ان تمام تر حالات کو، جیسا کہ فائٹ بیک کیا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے، اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ اور آج ایک بار پھر پاکستان کے اگر جو غیر جانبدار سیاسی تجزیہ نگار ہیں، جو پوری دنیا ہے، چاہے وہ سعودی عرب ہے،
چاہے وہ لندن ہے یا پھر چاہے وہ امریکہ ہے، ان کی جانب سے یہ جو پاکستان اور افغانستان جس معاہدے پر پہنچے ہیں اس کی بنیاد میں عمران خان صاحب کے بیانات ہیں، عمران خان صاحب کا موقف ہے، عمران خان صاحب کا نظریہ ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا بھی اور پاکستانی میڈیا بھی اس وقت یہی بات کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے گزشتہ 10 ایکس اکاؤنٹ پر ان کے 10 ٹویٹ، ان کے 10 پیغامات اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں جو کہ KPK کے ماحول کے حوالے سے اور امن کے حوالے سے اور آپریشن کے حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے کیے گئے ہیں، وہ آپ کو بڑے واضح انداز میں اس جانب لے کر جاتے ہیں کہ حل یہ ہے جناب کہ بیٹھیں، مذاکرات کریں اور پھر اس مسئلے کا حل نکالیں جس پر آج پاکستان اور افغانستان پہنچے ہیں۔ اور ذرا یاد کیجئے کہ DGISPR صاحب نے جو پشاور کے اندر پریس کانفرنس کی تھی اس میں 2 باتیں انہوں نے کی تھیں۔ ایک تو انہوں نے افغانستان کے حوالے سے بات کی تھی کہ وہاں پر اب مذاکرات نہیں ہوں گے، بلکہ KPK صوبہ کیونکہ لنک کرتا ہے تمام تر معاملات میں، وہاں پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب اب مذاکرات شدت پسندوں کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہوں گے، آپریشن ہوگا، لیکن اس کے بعد حالات وہاں پر بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور دوسرا معاملہ سہیل آفریدی صاحب کے راستے کے اندر جو ہے وہ بالواسطہ طریقے سے جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالنے کا اور ایک اس قسم کا اعلان تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مخالف وہاں پر جو ہے حکومت میں آ جائیں۔ دونوں کام وہی ہوئے جو کہ عمران خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف اور سہیل آفریدی صاحب کو موقف تھا، اور آج دونوں ممالک نے آئندہ چند دنوں میں مزید ملاقاتیں کرنے، 25 اکتوبر کی تاریخ اس حوالے سے آ رہی ہے، اور امن و استحکام کے لیے مستقل میکانزم بنانے پر اتفاق کیا ہے اور مضبوط بنیاد قطری وزارت خارجہ فراہم کرنے جا رہی ہے دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کے لیے، اور سرحدی کشیدگی کا خاتمہ کریں گے۔ قطری انٹیلیجنس چیف نے عبداللہ بن محمد الخلیفہ نے اس کی جو ہے وہ مذاکرات کی میزبانی کی تھی۔ پہلا دور بھی دوحہ میں ہوا تھا، اب قطر دوحہ میں۔ ذرا یاد کیجئے 2021 میں عمران خان صاحب نے بیس اور بنیاد بنا دی تھی، جو سلسلہ اس وقت شروع ہوا تھا طالبان کے ساتھ مذاکرات کا، جس کو پاکستان نے انیشیٹ بھی کیا تھا، پوری دنیا بھی آگے بڑھی تھی۔ اب وہ معاملات آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ۔ ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے کیونکہ وقت کم ہے، آپ کے سامنے جناب ہم وہ 7 نکات رکھنا چاہیں گے، ایسے نکات کے جن کا ذکر آج آرمی چیف صاحب کی تقریر کے اندر تھا، جو یہ واضح کر رہے ہیں کہ آرمی چیف صاحب یقیناً عمران خان صاحب کے اس نظریے سے بھی متاثر ہیں جو بات عمران خان صاحب کرتے رہے۔ پہلی بات، قومی سلامتی پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر یہ بات آرمی چیف صاحب کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب کا موقف ذرا یاد کیجئے کہ یہ پارٹی کا نہیں، یہ پورے وطن کا معاملہ ہے۔ پاکستان کا دفاع ناقابل سمجھوتا ہے اور جناب اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ فوج بھی میری، ملک بھی میرا، اور جناب ہم پاکستانی اداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب نے بھارت کے ساتھ جنگ کے وقت بھی یہی موقف اختیار کیا۔ دوسرا معاملہ معاشی سلامتی کا جو ہے، قومی سلامتی، معاشی سلامتی کے ذریعے، اور عمران خان صاحب کا پیغام اس حوالے سے سب ہی کو پتہ ہے۔ اگر آرمی چیف صاحب معاشی سلامتی کی بات کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب تو کئی عرصہ پہلے یہ بات کر چکے کہ جو ہے وہ پیداوار بڑھاؤ اور خود کفیل بنو، یعنی عمران خان صاحب کی معاشی پالیسی یہی ہے کہ پروڈکشن انکریز کریں، اور یہ ایک ایسا فارمولہ ہے جو پاکستان کی معاشی سلامتی کا ضامن ہے۔ پھر جناب دہشت گردی اور داخلی امن، اس پر عمران خان صاحب بھی بار بار بات کر چکے۔ نیشنل ایکشن پلان پر بھی عمل درآمد عمران خان صاحب کے دور میں جو کچھ اقدامات اٹھائے گئے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، چاہے وہ مدارس کی ریفارمز کا معاملہ ہو، چاہے وہ جناب مذاکراتی عمل ہو، چاہے وہ کاروائیاں ہوں جو کہ اس جانب کو جاری تھیں کہ جس کے نتیجے میں KPK سمیت پورے پاکستان کے اندر دہشت گردی ختم ہو کر رہ گئی تھی، کوئی ڈرون اٹیک نہیں ہو رہے تھے۔ پھر خارجہ پالیسی، جھکاؤ نہیں توازن۔ آج اگر خطے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آرمی چیف صاحب کہ ایک متوازن پالیسی ہونی چاہیے، اہم ترین خطے میں ہے پاکستان، تو عمران خان صاحب تو ہمیشہ سے پاکستان کی خود مختاری کے علمبردار رہے ہیں، اور نہ کسی ایسے جھکاؤ کو جو ہے وہ بہتر گردانتے رہے ہیں جو امریکہ کی جانب ہو، جو چین کی جانب ہو، جو سعودی عرب یا کسی اور جانب ہو۔ مسلم ممالک کے درمیان بھی وہ توازن پر مبنی پالیسی، امریکہ، روس، چائنا، بڑی طاقتوں کے درمیان بھی توازن کی پالیسی، افغانستان اور بھارت کے معاملات پر توازن کی پالیسی، لیکن خود مختاری، یہ بات عمران خان صاحب کر چکے ہیں۔ سیاسی استحکام، ادارہ جاتی توازن کی بات اگر آج کی جا رہی ہے، چاہے وہ آرمی چیف صاحب کریں یا نواز شریف صاحب، لیکن اس پر عمران خان صاحب کا موقف آپ کے سامنے ہے کہ تمام اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، چاہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، آئین اور قانون نے جو انہیں کردار ادا کیا وہ اسی کردار کو ادا کریں، سیاسی معاملات کے اندر دخل اندازی نہ کریں۔ اسی طرح سے بیوروکریسی، میڈیا، اسی طرح سے عدلیہ کا جو کردار عمران خان صاحب بار بار ایسی چیزوں کی جانب اشارہ کرتے رہے ہیں کہ وہ انہیں اپنا کردار
کردار ادا کرنا چاہیے۔ پھر جناب آرمی چیف صاحب نے سوشل میڈیا پوسٹ ٹروتھ کی بات کی، فیک نیوز کی بات کی، تو عمران خان صاحب تو خود اس نیریٹو کا سامنا انہیں کرنا پڑا۔ عمران خان صاحب کے خلاف جو فیک نیوز کا ایک نیریٹو باقاعدہ طور پر روایتی میڈیا کی جانب سے بھی پھیلایا جاتا رہا، پھر سوشل میڈیا کا پوسٹ ٹروتھ دور کے اندر جو استعمال ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے۔ پاک انڈیا وار کے وقت بھی یہی تو کیا پاکستان کی یوتھ نے، یہی عمران خان صاحب کی ٹریننگ تھی۔ اسی طرف آرمی چیف صاحب نے بھی ذکر کیا پھر نوجوان نسل کو جو امید اور جذبہ اور مستقبل جو ہے پاکستان کا قرار دیا ہے، آرمی چیف صاحب نے آج اپنی اس تقریر کے اندر جو کہ انہوں نے کاکول پاسنگ آؤٹ تقریب کے دوران کی، تو عمران خان صاحب کا موقف اس حوالے سے پہلے ہی آپ کے سامنے ہے کہ نوجوان تو پاکستان کے اندر تبدیلی کی علامت ہے، اور نوجوانوں کی بات سب سے پہلے عمران خان صاحب نے کی، اب وہی بات جو ہے وہ آرمی چیف صاحب بھی کر رہے ہیں۔ یعنی یہ تمام کا تمام 7 نکاتی فارمولہ تقریباً وہی ہے جس پر پاکستان دوست فورم نامی ایک اوورسیز پاکستانیوں کا، محب وطن پاکستانیوں کا فورم پہلے ہی کام کر رہا ہے، جو کہ کئی معاملات پر عمران خان صاحب اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو قریب لانا چاہتا ہے۔ مزید بڑی اپڈیٹس بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن آپ پاکستان میں کسی بھی جگہ پر موجود ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں یا پھر کینیڈا میں، آسٹریلیا میں رہائش پذیر ہیں یا پھر یورپ یا برطانیہ میں، مشرق وسطیٰ میں رہتے ہیں یا پھر جنوبی ایشیا میں، کمنٹ باکس میں کمنٹ کرتے وقت اپنی سکونت کا مقام ضرور تحریر کریں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ حق کی یہ آواز کہاں سے اٹھ رہی ہے، تاکہ آئین، قانون اور جمہوریت کی اور انسانی حقوق کی آزادیوں کے حوالے سے آواز جو ہے وہ پاکستانیوں کی، چاہے وہ پاکستانی ہوں چاہے اوورسیز پاکستانی ہوں، پوری دنیا سے اٹھتی ہوئی نظر آئے۔ اور اگر آپ رابطہ اسی طرح سے رکھیں گے تو ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ آپ کا انٹریکشن پہلے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اور بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔